अस्सलाम वालेकुम जनाब, मसाया फाइल्स के साथ मैं हूं मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा। हमारी जो पिछली किस्त थी यानी पहली किस्त, उसमें आपने देखा सुना शाह साहब ने किस तरह प्रेजेंटेशन को आपके सामने रखा और आप उससे किस तरह महजूज हुए, इसका अंदाज़ा हमें आपके फीडबैक से हो रहा है और आइंदा भी होगा। और शेख साहब ने भी जो बातें की, कुछ टाइम की कमी की वजह से वो बातें अधूरी रह गई, उनसे बाकी तबसरा भी हम लेंगे। तो नाजरीन और सामीन, प्रोग्राम की दूसरी किस्त के साथ यानी मसाया फाइल्स की दूसरी किस्त के साथ मैं यानी मोहम्मद अकरम मिर्ज़ा, सैयद मुजतबा और जनाब ए के शेख साहब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शेख साहब और सैयद मुजतबा साहब। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। जी जी शेख साहब, आप बात कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे या फिर बात ओके स्टार्ट की जाए वहीं से? जी नहीं जी थैंक यू। मैं इस चीज़ के साथ इसकी इब्तदा कर देता हूँ कि शाह साहब ने जो पहली किस्त में बयान किया, आप लोगों ने देखा और आपकी फीडबैक और आपके कमेंट्स, वो हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है। जो नेगेटिव हैं और वो इल्मी हैं, एकेडमिक हैं, यकीन करें वो भी सरमाया है, लेकिन जो ज़ातियात है उसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहते, ना हम लेके आएंगे इसमें। अब उसका बकिया हिस्सा जो है इस दूसरी किस्त में जो इश्यूज़ हैं उनका वो चलता है, तो उसके साथ साथ वो तजिया या सवाल जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में वो पेश कर दूंगा या उस वक्त शाह साहब से पूछ लूँगा, कर दूंगा। तो दावा देता हूँ शाह साहब को कि शाह साहब जहाँ से आपने अपने गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से उसका आगाज़ कीजिए, एंड लेट्स वी हैव द एपिसोड 2। थैंक यू। थैंक यू। मैं अपना कैमरा ऑफलाइन लेता हूँ। अकरम भाई मेरा स्क्रीन शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। जी शाह जी साहब। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि देखिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है तो वो बुनियादी तौर पे उसको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस। क्योंकि हम लोग जिन मसाया कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए हमको बेसिक जो रूल्स हैं उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम डायरेक्टली किसी भी टॉपिक पे आ जाएं तो लोगों को जो बने हुए ओपिनियंस हैं उसके ऊपर ही वो लोग जज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम उनको उन रूल्स को दे रहे हैं रिफ़्रेश करके, जो रूल्स न सिर्फ मसाया फाइल्स के लिए बल्कि लाइफ में उनको जनरली हर जगह यूज़ होंगे। तो मैं कुछ स्लाइड्स पुरानी वाली रिफ़्रेश करते हुए आगे बढ़ूंगा कि मज़हब में जो धोखे होते हैं उनमें जो विक्टिम्स हैं वो लोग एग्जिस्ट होते हैं। यानी आप ये ना समझना कि किसी फेक मज़हब का कोई स्कैम चल रहा हो, तो आप ये ना सोचिएगा कि उसके अंदर कोई विक्टिम नहीं है, उसमें बेइंतहा विक्टिम्स होते हैं। और हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई फाइनेंस का जो धोखा होता है, जिसमें माली धोखा होता है, वो स्कैम्स में कोई फंसता है तो उसकी एक ज़िंदगी और उसके ख़ानदान जो इमीडिएट कनेक्टेड हैं उनको तकलीफ़ आती है। लेकिन जहाँ मज़हब के स्कैम की बात आती है उसमें कई जनरेशन्स फंस जाते हैं। ये आप यूँ समझिएगा कि कई नस्लों तक इसके असरात चलते हैं और लोग इससे निकल नहीं पाते। आप इसको यूँ समझिएगा कि पुराना ज़मींदारी सिस्टम है कि किसी शख्स ने लोन ले लिया और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उसके लोन को पे कर रहे होते हैं। तो ये सेम चीज़ है जो मज़हब का धोखा होता है। अब बात यह है कि जो मज़हब के धोखे में जो लोग फंसते हैं वो लोग फिर शिकायत करने आगे क्यों नहीं आते? इतने सारे लोगों को जब धोखा हो रहा है तो लोग आते क्यों नहीं हैं? बात दरअसल ये है कि इंसान धोखे को उस वक्त समझता है जब उसके सामने नताइज आते हैं। जो मज़हब के धोखे हैं अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को आंख बंद होने के बाद में ही समझ में आते हैं। जब उनकी आंख बंद होती है, उनको खबर में लिटाया जाता है, जब उनसे सवालात होते हैं तो उनको समझ में आता है कि जिनके पीछे हम थे वो बिल्कुल ही हमारे काम में नहीं आएंगे आज। और जो हमारा एक मौका था दुनिया में, जो एक ज़िंदगी हमको मिली थी और हमने उस ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, फाइनेंशियल धोखे में लोग मिलियंस गंवा के भी वापस खड़े हो जाते हैं। मज़हब का धोखा ऐसा नहीं है। मज़हब का धोखा अनफॉर्चुनेटली बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला धोखा है और जिनको वो हो जाता है वो लोग फिर नॉर्मल नहीं होते। तो इसको हमने लास्ट यहाँ पे एंड किया था।
اس سے ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ دھوکے میں اس لیے پھنستے ہیں کیونکہ وہ تحقیق نہیں کرتے. تو سوال یہ ہے کہ ہم تحقیق کرتے کیوں نہیں؟ جب کسی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو تحقیق کرنا تو ایک نیچرل سی چیز ہے. اگر آپ ایک ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کون سے گیٹ کے اوپر آپ کی فلائٹ بورڈ ہو رہی ہے تو آپ کم از کم پوچھ تو لیں. تو لیکن انسان پوچھتا کیوں نہیں ہے, تحقیق کیوں نہیں کرتا؟ اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں آپ کو اس ایگزامپل سے لوں گا کہ اس کو بولتے ہیں اعتماد کی سہولت. مطلب یہ کہ یار کون چیک کرے, کون ان چیزوں میں پڑھے, کون سوچے, کون بات کرے, کیوں نہ ہم کسی جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں اسی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شاہ صاحب تھوڑی سی معذرت ہے, دیکھیں شیخ صاحب بھی نوٹس لے رہے ہیں اور میں بھی درمیان میں کچھ تھوڑا سا وہ بات آ جاتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہمارے تو دین کی بنیاد ہی اقرا پر ہے, پہلی وہی ہی یہی ہے, بے اور شک ہم نے جو ہے نا یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے, پڑھنا نہیں ہے. اور پھر اسی قرآن میں اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے, وہی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو. دو ہی طریقے ہیں نا, یا تو پڑھو یا اگر آپ نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. تو میرا خیال ہے کہ جی, یہ آپ کا اشارہ اسی طرف ہے. 100% اسی کے اوپر ہے جی. دیکھیے کیونکہ اللہ رب العزت نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ایک قرآن میں ایک ایسا ڈینجرس, آپ میں اس کو سمجھیے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارننگ دے دی ہے کہ ایک دن میں نے آپ کو پکڑ لینا ہے کہ آپ کس پہ جھوٹ بولیں گے. قرآن ہر چیز کے اوپر آپ کو کلیئر ہے. جیسے آپ نے بالکل یہاں درست فرمایا کہ آپ کو تحقیق کرنا, اگر آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے تو تحقیق تو آپ کریں, لیکن آپ کے اوپر یہ اور میرے اوپر لازم اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں سیکنڈ چانس نہیں ہے. اب اگر آپ کی ایک فلائٹ چھوٹ جاتی ہے ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد غلط گیٹ کی وجہ سے, تو اگلی فلائٹ مل جائے گی, لیکن یہ دنیا نکلنے کے بعد واپس تو نہیں مل رہی. تو ہم کو یہاں تحقیق ہمارے اوپر ڈبل لازم ہو جاتی ہے. تو مگر لوگ اس کو اتنا, میں آپ کو اب جب دکھاؤں گا اگلی سلائیڈ میں, اب دیکھیے گا کہ اگر معمولی سی چیز ہے جیسے ٹکٹ خریدنا, اگر آپ نے اسلام آباد سے دبئی کا ٹکٹ لینا ہو تو اکثر لوگ کرتے کیا ہیں, 65 سے 80% کے جو لوگ ہیں وہ گہری تحقیق کرتے ہیں. کون سی فلائٹ لینا ہے, کون سی ایئر لائن میں لینا ہے, کتنے بجے جائے گی وہ, ڈپارچر ٹائم کیا ہونا چاہیے, وہاں لینڈنگ ٹائم کیا چاہیے, اس کی ساری فکر ہوتی ہے. جو لوگ کم از کم بنیادی تحقیق کر لیتے ہیں جو کہ بیسک ہے, وہ 15 سے 30% لوگ تو کر ہی لیتے ہیں. اور اگر سے کسی سے مشورہ لینا ہوگا, جیسے ٹریول ایجنٹ سے پوچھ لیا, کسی سے پوچھ لیا, وہ تو 5 سے 15% ہی لوگ ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملات, مذہب کے معاملات ہیں, اس میں گہری تحقیق 5% بھی لوگ نہیں کرتے, اور بنیادی تحقیق 10 سے 20% بھی نہیں کرتے. یہ تو پھر بھی یہاں تھوڑا جنرس ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ 65 سے 85% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی کے مشوروں پہ, کسی نہ کسی اور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کے لیے راضی رہتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹکٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان غلط خرید بھی لے تو کوئی نقصان نہیں ہے, اور مذہب ایک ایسی چیز ہے جو غلط ہو جائے تو آخرت خراب, تو پھر ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کے اوپر اگر آپ سوال پوچھتے ہیں کیوں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹکٹ کا اثر امیڈیٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے غلط ٹکٹ لے لیا, پیسے جیب سے غلط چلے گئے, تو آپ کو بہت درد رہے گا کہ پیسے گئے. لیکن مذہب کے معاملات ایسے ہیں کہ اس کے نتائج آپ کو ابھی نہیں ملیں گے, وہ تو آخرت میں ملیں گے. اور آخرت کب آئے گی اللہ جانتا ہے, متى هذا الوعد, کب آئے گا یہ وعد, اللہ کے پاس علم ہے, ہم کو نہیں معلوم. تو اب ویٹ کیجئے, قیامت آنے والی ہے, تو آپ کو اتنی فکر نہیں ہے. اب اس کے علاوہ کوئی آپ کو جو ہے نا اپنی سوسائٹی سے تکلیف نہیں ہوتی. اگر آپ نے برٹش ایئر ویز کا ٹکٹ لے لیا تو آپ کے خاندان والوں نے آپ سے جھگڑا نہیں کرنا کہ آپ نے KLM کیوں نہیں لیا. لیکن اگر آپ مذہب میں سوالات پوچھتے ہیں تو آپ کے جو سماج کے لوگ ہیں وہ آپ سے تنگ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو وہاں سے پریشر ملتا ہے. تیسری چیز کہ کوئی جذبات کا پلین سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کسی میں بھی بیٹھ جائیے گا, کوئی دل نہیں لگتا. لیکن مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا آئیڈینٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. تو آپ کو اس کے اندر سوالات پوچھتے ہوئے آپ کے لیے بے انتہا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو خود بھی صحیح نہیں لگتا کہ میں کیسے پوچھ لوں. یہ بڑا, اس کے اوپر جب ہم آگے جب بات کریں گے تو فی الحال ہم بیسک چیزیں کر رہے ہیں. جب آگے ہمارا ڈسکشن ہوگا آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں میٹر کیوں کرتی ہیں اور لوگ کرتے کیوں نہیں. اس کو تھوڑا آگے کنٹینیو کرتے ہیں.
تو اگر آپ اس کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں تو 96% دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کو صرف فالو کرنا جانتے ہیں. وہ اپنے خاندان، اپنے جو ان کو ملا ہے وراثت میں، وہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس میں سوالات نہیں پوچھتے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اپنے پیر فقیر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سنتوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے علماؤں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. بھائی اگر آپ کو علم لینا ہے تو آپ ان کے پاس جائیے جہاں سے آپ کو علم ملے گا، نہ کہ ان کے پاس جائیے جو آپ کنوینئنٹلی موجود ہے. اگر آپ کو علم لینا ہے تو آپ گھر کے کسی شخص کے پاس نہیں جائیں گے، آپ جتنی دور ہوگا اسکول چل کے جائیں گے، کیونکہ اسکول میں علم ملتا ہے. 4% لوگ ایسے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، جو ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بنیادی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا کنفرم کر لیا، یعنی عقیدے کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل معلوم کرنا، یعنی اور تھوڑی ڈیٹیل میں جانا، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں دوسرے مذہبوں کو بھی سمجھنا، دوسرے آئیڈیاز کو بھی دیکھنا، یہ تو اس سے بھی ریئر ہوتا ہے. لیکن 4% ایسے ہیں جو یہ بیسک کام کرتے ہیں. آپ نے اپنے سرکل میں دیکھنا ہے، آپ دیکھیے گا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ بولا ہو کہ یار ہم یہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن میں ایسا ہی آیا ہے، کیا یہ چیز حدیث میں ایسی ہی تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، آپ کی حیات پاک میں چیز دیکھنے کو ملی ہے، یا تابعین میں، کسی صحابہ میں. یہ لوگ اس کو نہیں پوچھنا چاہتے، سمجھنا چاہتے. اب جب قرآن میں اتنا واضح حکم ہے کہ آپ پوچھئے، مگر لوگ پوچھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چلتے ہیں. اب مذہب جو ہے ہمارے پاس بیسکلی وہ ایک، آپ یوں سمجھیے جیسے ماں باپ کے پاس سے گھر ملتا ہے، ان کا طور طریقہ، ان کا نام ملتا ہے، مذہب اس طریقے سے ملتا ہے. یعنی مذہب جو ہے وہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ہی مل رہا ہے. اس کے بعد میں مذہب بن جاتا ہے آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی برادری، آپ کا جو کمیونٹی ہے. تو آپ کو، میں فلاں جی اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں اللہ ہوں، میں یہ ہوں. جبکہ آپ کی آئیڈینٹی مذہب ہوتی ہے، آپ کا دین آپ کا آئیڈینٹی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ آپ کو کمیونٹی دے رہی ہوتی ہے تو آپ کمیونٹی کو بھی اپنی آئیڈینٹی میں شامل کر لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو جس مذہب میں آپ ہیں، میں نے آپ کو بتایا 4% تحقیق کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی میرے خیال سے 99.9% ایسے ہیں جو اسی کو ہی رکھتے ہیں. لیکن 1% ان میں سے بھی جو بہت باریکی ہوگی وہ بولیں گے یار میں شاید غلط کر رہا ہوں، اور پھر وہ اپنی تحقیق سے صحیح ڈیسیجن لے کے آگے نکلتے ہیں. اب یہ بات اور ہے کہ وہ کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، یہ ہم اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مین جو مقصد ہے وہ سائیکولوجیکل چیزوں کو رکھنا ہے، نہ کہ صرف ہم مسائیوں کو بھی رکھیں گے بلکہ ان کے ماننے والوں کی بھی سائیکولوجی کو ڈسکس کریں گے کہ ہم ایسے بنتے کیوں ہیں، وہ برتن ہم بنتے ہی کیوں جس میں اتنا پانی ٹھہرتا ہے آ کے. تو ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا کیفیات ہیں جن کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر پھنستی ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہک کا. تو ہک میں پھنستی مچھلی ہے، ہک مچھلی کے پیچھے نہیں جاتا، مچھلی ہک کے پیچھے آتی ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ کیا کیفیات رہی ہیں اور رہتی ہیں جن کو یہ لوگ ٹیپ کرتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو لے کے، اس کو آپ یوں سمجھیے، کیونکہ جب آپ کو مذہب مل رہا ہے اپنے آبا و اجداد سے، تو اگر ان کی کوئی غلطی ہوگی تو وہ غلطی آپ کے ساتھ بھی چلے گی. تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ فوٹو کاپی کا اثر کیسے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ فوٹو کاپی کیا چیز ہے، ایک فوٹو کاپی مشین ہوتی ہے جیسے اسکینر ہوتا ہے، وہاں پہ آپ ملٹیپل پیجز کی کاپی کر سکتے ہیں. تو آپ یوں دیکھیے گا کہ اگر ایک پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر ایک بلیمش آ گیا ہے، کوئی ایک نشان آ گیا، اور آپ اس کی کاپیز بنا لیتے ہیں اور آپ اس کی 1000 کاپی بناتے ہیں، تو آپ کی 1000 کاپیز میں وہ بلیمش چلے گا. جسٹ بیکاز آپ نے اس کو فوٹو کاپیئر میں رکھ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نشان وہاں سے ہٹ جائیں گے. اگر آپ کے دادا پردادا نے ایک مسٹیک کی ہے اور آپ کے والد نے اس کو کریکٹ نہیں کیا، آپ نے کریکٹ نہیں کیا، تو یہ آپ کو گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کی اولاد اس کو فالو کرے گی، وہ اسی پہ ہی چلے گی. کیونکہ یہ جو فوٹو کاپی ہو رہی ہے یہ اسی کو لے کے ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا دین کاپی ہو کے ہم کو مل رہا ہے وراثت میں. اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اب اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، اب پوائنٹس کو ہم اکٹھا کرتے جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے 4% تحقیق کر رہے ہیں لیکن وہ بھی بنیادی. اچھا، پھر بھی وہ کر کے بھی اپنے انہی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن سے ان کو انفارمیشن ملتی ہے اور وہ غلط ہے، پھر ان کو وہی غلط معلومات چل رہے ہیں.
اور دنیا ایک ہی ہے اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی خبر میں، تو آپ دیکھیے گا آپ نے ایک پلین چوز کیا ہے جس کے پائلٹ کو جہاز چلانا آتا نہیں، انجن اس کے خراب ہوئے ہیں اور موسم بے انتہا خراب ہے، اور آپ نے بولنا ہے کہ جی میں پہنچ جاؤں گا، تو آپ خود دیکھیے کہ آپ کے آڈز کتنے اگینسٹ میں آپ کے ہو رہے ہیں۔ تو آپ جس کے پیچھے ہوتے ہیں، جس کی آپ پیروی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ شخص آپ کو اسی جگہ لے کے جاتا ہے جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی اگزامپل میں آپ کو ایک ریئل کیس سے دوں گا جس کی میں نے خود اپنی ماسٹرز میں اسٹڈی کری تھی۔ یہ میں اگزامپل لے رہا ہوں کہ ویلز اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو آپ ریئل میں دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے صرف سبحان اللہ ہی نکل سکتا اور کوئی چیز نکل نہیں سکتی، کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے جب اتنا بڑا جانور اس کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا شان ہے اللہ کی، اور اتنے بڑے جانور جو دنیا میں اللہ نے بنائے ہیں یہ ایک سسٹم سے چلتے ہیں۔ یہ جب پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی لیڈر کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو الفا کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے پاڈ میں ان کے جو اتنے سارے چلتے ہیں ان کو پاڈ کہتے ہیں، ویل پاڈ، تو اس طریقے سے چلتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے کنارے کے اوپر بیچ پر اکثر یہ آ کے مر جاتے ہیں، تو یہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں پانی کم ہو جاتا ہے تو ان کا وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے سانس نہیں لے سکتے اور مر جاتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ پریشان رہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یہ اتنے سارے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار آپ ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، 1 انچ بھی نہیں ہٹا سکتے، ہزاروں ٹنوں کا ان کا ویٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی ایک ویل آتی ہے تو اس کو ٹریکٹر لگا کے وہ ہٹاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ کر پاتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اتنے سارے ویلز کیوں آ کے مر رہے ہیں؟ تو ایک پرٹیکولر اسٹڈی انہوں نے کری تھی، وہ اسٹڈی میں انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کا جو میل تھا، جو الفا تھا، جو لیڈر تھا گروپ کا، وہ لیڈر بیسکلی اس کی جو سونار ہوتی ہے جس سے پانی کے اندر اپنے آپ کو نیویگیٹ کرتے ہیں، وہ انفیکٹ ہو گئی تھی، اور وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راستہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے، تو وہ پانی میں غلط جاتے ہوئے کنارے پہ آ کے مر گیا، اور اس کے پیچھے جتنی ویلز تھیں وہ ساری ان کو فالو کرتے ہوئے کنارے پہ آ کے مر گئیں، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے گا یہ پیچھے تھے ان کے، وہ سب کے فنکشنز نارمل تھے، وہ کوئی ان میں بیمار نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، وہ اپنے لیڈر کو اندھا فالو کر رہے تھے، اور لیڈر جو تھا وہ غلط تھا۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، وہ بیمار تھا نہیں تھا، اس کے آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، اس کو کسی نے ورگا لایا تھا، وہ چھوڑ دیجیے، جو نتیجہ لیڈر کا نکلا ہے وہی نتیجہ ان کے فالوورز کا نکلا ہے، وہ سب مرے ہیں۔ تو یہ اگزامپل آپ کے سامنے، میرے سامنے ہے کہ اس دنیا میں جس کو آپ فالو کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا جو اس کا حشر ہونا ہے وہ حشر آپ کا ہونا ہے۔ اب ہم واپس سے چیزوں کو جوڑتے رہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا پہلا ہم نے جو اس ایپیسوڈ میں بات کری تھی کہ کسی شخص کو معلوم اس کا والد کون ہے، اور کسی مسلمان کو معلوم ہے میں پورک نہیں کھاتا۔ تو آپ کو جب جو انفارمیشن نہیں ہے آپ اس کی تحقیق نہیں کرتے، دنیا ایک آپ کے پاس ہے، اور جس لیڈر کو آپ مان رہے ہیں وہ لیڈر بیمار ہے۔ اب آپ سوچئے آپ کا انجام کہاں جا رہا ہے، یعنی اب آپ سوچئے گا آپ ایک بس لینا چاہتے ہیں، رات کے اندھیرے میں وہ بس چلے گی، جنگلوں کے راستے سے جائے گی، اور آپ کو کلیئرلی معلوم ہو رہا ہے کہ میرا ڈرائیور شراب پی کے بیٹھا ہے اور پہاڑی راستہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ غلط ہیں، میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے، کیونکہ انجام جو ہیں وہ آپ کے ونس اینڈ فار آل ہی ہیں، یعنی آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ ہمیشہ کی زندگی کے معاملات، یہ دنیا کی تو زندگی فانی ہے، اللہ نے فرمایا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا ماننا ہے۔ جیسے بھی آپ کی زندگی ہوگی وہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ کتنا جیے تھے تم، تو انسان نے بولنا ہے کہ یومن و بعد یوم، میں ایک دن تھا یا ایک دن سے تھوڑا زیادہ تھا۔ تو یہ ہماری زندگی ہے، لیکن ایک ایسی زندگی ہے جو خالدین فیہا، وہ اینڈ تک جائے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ زندگی کے بارے میں فیصلے اس دنیا میں ہو رہے ہیں، اور جو ہمارا ٹیسٹ یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں نا وہ اس زندگی کے لیے لکھ رہے ہیں، کیونکہ عربک میں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کا فارم ہے، اور آپ یہاں پہ جو زمین میں ڈالیں گے وہ آپ کو آخرت میں پھل ملے گا۔ اگر آپ نے یہاں زراعت نہیں کی تو آخرت میں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اب یہ دیکھیے گا جس کو آپ فالو کرتے ہیں ان کے اوپر، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آپ اس کو سورۃ البقرہ
ہر صورت قرآن کی خوبصورت ہے اور بڑے اس کے اندر معنی ہیں دین اور دنیا اور آخرت سب کو جوڑتے ہوئے. یہ پرٹیکولر آیت اس جگہ پہ مجھے لگا سوٹ ہوتی ہے تو میں نے اس کو یہاں یوز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ دیکھیے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استبع الذین اتبعوا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں وہ منظر جہاں پہ جن لوگوں نے کسی کو فالو کیا ہے اور وہ لوگ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے عذاب رکھ دیا تو جن کو آپ فالو کر کے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو ڈس اون کر رہے ہیں. جس وقت قیامت میں وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی. اکرم ہے آپ پڑھ دیجیے گا, میری اردو تھوڑی ویک ہے. جی ایک منٹ. یہ ہے جی, جس وقت قیامت میں وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں کے درمیان عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. جی تو یہ سین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو آپ فالو کر کے گئے ہیں اب آپ دونوں گروپ کے سامنے عذاب آ گیا اللہ کا. تو جن کو فالو کر کے گئے انہوں نے اللہ کے سامنے بول دینا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. وہ جو اتباع کر کے آئے ہیں ان کو بولنا ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. اس کے بعد کی آیت 167 سورۃ البقرہ آپ دیکھیے گا. وقال الذین اتبعوا, جو ان کے فالوورز تھے اب وہ بول رہے ہیں کہ لو ان لنا کرۃ, ان ہمارے اوپر, لنا کرہ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا. فنتبرأ منہم, ہم اسی طریقے سے ان کو ڈس اون کرنے والے ہیں اگر ہمیں چانس مل جاتا. کما تبرأوا منا, جیسے انہوں نے ہم کو آج ڈس اون کیا ہے. کنہوں نے ڈس اون کیا ہے؟ یہ میں پڑھتا ہوں اردو میں, آپ پڑھ لیں پوری آیت. کذالک یریہم اللہ اعمالہم, اللہ تعالیٰ ان کو اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار, اور یہ آگ سے اب نہیں نکلیں گے. اکرم بھائی آپ پڑھ لیجیے اردو. جی اس کا ترجمہ یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور اس وقت پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا میں ایک بار واپسی کا موقع ہوتا تو آج ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری ظاہر کرتے جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے. اس طرح اللہ ان کے اخروی اعمال ان پر واضح فرمائے گا کہ وہ عذاب سے نکلنے والے نہیں ہیں. جی اب یہ دیکھیے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل اسکیم 20 سال 30 سال 40 سال میں انسان ریکور کر لیتا ہے. جو اسکیم دین کے ہیں, جو اسکیم مذہبوں کے ہیں, وہ خاندانوں کو پکڑ لیتے ہیں, وہ جنریشنز کو نہیں چھوڑتے, نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور ان کے پاس جو ایک دنیا ملی ہے آخرت بنانے کی, وہ دنیا ختم ہو جائے گی. اب جو اسکیمر ہیں وہ جو آخرت میں اٹھیں گے انہوں نے اللہ کے سامنے بولنا یا اللہ ہم نے تو ان کو جاننا ہی نہیں, ہم ان کو جانتے ہی نہیں, ہمیں فالو ہی کیوں کرتے تھے, ہمیں نہیں معلوم. اب وہاں پہ مسئلہ یہ بن جائے گا کہ اب جو فالو کر کے آئے ہیں انہوں نے بولنا ہے کہ اگر ہمیں سیکنڈ چانس ملتا تو ہم ان کو کبھی وہ نہ کرتے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا, لیکن اب دونوں کے لیے آگ ہے اور اس سے وہ نکلیں گے بھی نہیں. تو بات آ کے یہاں پہ رکتی ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود جو ہم اس کو اگر سے وہ کرتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں ہمارے اب تک کے ڈسکشن کو, کہ یہ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں, پڑھ لیں آگے جا کے, میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں. ضروری نہیں ہے دنیا کے ہر شخص کے پاس ہر چیز کا علم ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس جسم کا انسانی بہت علم ہے لیکن اس کو اپنی گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ ایک انجینئر کو بلڈنگ بنانا آتا ہے لیکن اس کو سمپل ایک کمپیوٹر کو فکس کرنا نہیں آتا. تو ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر علم کا نہ ہونا یہ نارمل ہے, لیکن تحقیق کا نہ ہونا یہ نارمل نہیں ہے. اور جب آپ تحقیق نہیں کرتے یا تحقیق آپ ان سورسز سے نہیں کرتے جو آپ کے فیور میں ہیں اور کریڈیبل ہیں, جن سے آپ کو ریئل پروف ملے, تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ غلطی پہ رہیں گے اور آپ نے اس غلطی کو درست نہیں کرنا تو فوٹو کاپی ایفیکٹ آپ کے ساتھ چلے گا اور وہ آپ کے نسلوں میں آگے بڑھے گا اور انہوں نے اسی غلطی کو کنٹینیو کر کے رکھنا ہے. پھر اینڈ میں نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آخرت میں اٹھیں گے تو انہوں نے صاف بول دینا ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں تھے. تو مسایہ فائلز میں ہم یہ آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی دنیا کا چیلنج ہو, چاہے آپ کو فائنینشیل ہو, کوئی بھی ہو, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر ہو تو تحقیق ایک ایسا
ٹول اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کو یوز کرتے ہوئے یہ تمام سکیمز کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے جو فرسٹ پارٹ کا کنٹینیویشن تھا یہاں اینڈ ہوا، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے اب ہمارے پینل کے اوپر. میرا اسکرین میں آف کرنے لگا ہوں. جی شکریہ اپنا شاہ صاحب. میں تو آپ کی جو گفتگو ہے اس سے یہی سمجھا ہوں کہ سائیکل پہ سواری کرنے والے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہوائی جہاز کریش ہوتا ہے تو بچنے کے چانسز نہیں ہیں. اور مذہبی اپنا جو فراڈ ہے اس میں جو آئندہ نسلوں تک اثر ہوتا ہے تو بس ایک ہی وہ شعر کا مصرع ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. اب شیخ صاحب کی طرف میں دیکھ رہا ہوں باقاعدہ جو ہے نا وہ پورے پروگرام میں نوٹس لے رہے ہیں، اور جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ بھی پوری تیاری جو ہے نا شیخ صاحب آپ لگتا ہے کر رہے ہیں، تو آ جائیں اور اس پہ جناب شیخ صاحب. جی بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. میں دراصل سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت دیکھ رہا تھا، اس کا ذکر میں کرتا ہوں. میں نہیں دیکھ سکا، اکرم صاحب اگر آپ دیکھ لیں اس دوران تو آسانی ہوگی، تاکہ میں جس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ چاہے تم صابی ہو، یہود ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، عیسائی ہو، نصارہ میں سے ہو، اگر تمہارے اعمال صالح ہیں، تمہارے اعمال جو ہیں وہ صالح ہیں تو جنت تمہاری ہے. یہ میرا خیال 162 اور 62 مطلب سم تھنگ لائک دیٹ، مجھے ایگزیکٹ نمبر اس کا یاد نہیں. یہ ذرا اگر آپ دیکھ لیں تو نوازش ہوگی، تاکہ میں اس پہ جب شاہ صاحب آپ نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس میں جو سب سے پہلا ایک ٹائٹل دیا وہ بڑا خوبصورت تھا کہ مذہبی مطلب دھوکہ دہی جو ہے وہ نقصان ہے، جرم نہیں. میرے نزدیک اس سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں ہے. آپ نے اسے بالکل صحیح آپ نے حوالے سے لکھا کہ یہ نقصان ہے، یہ جرم نہیں ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ان مائی انڈرسٹینڈنگ، میرے نزدیک یہ جو ہم نے ترجمہ لفظ گناہ وغیرہ کیا ہوا ہے یہ جرم ہے، اور یہ مذہبی دھوکہ دہی یہ جو ہے اس سے بڑا میرے نزدیک جرم کوئی نہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب کہ جب ہم نے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا تو ہم خود بخود اس کو حیوانی روش میں لے گئے کہ ہم نے سوچنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا، انسان کو عقل دی، اپنے بیان کے لیے اس کو ذرائع دیے کہ تم آنکھوں سے بھی بات کر سکتے ہو، اس کا اظہار کر سکتے ہو، تم تصویر بنا کے بھی کر سکتے ہو، تم بول کے بھی کر سکتے ہو. مطلب اس نے اظہار کے جو ذریعے ہیں وہ انسان کو کتنے دیے. لیکن اگر آپ حیوانی روش دیکھیں، حیوان کو دیکھیں، تو وہ ایک خاص پروگرام کے تحت صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ اس پہ چلتا ہے اور اس کی مرضی کوئی نہیں ہے. انسان کی ساری اپنی مرضی ہے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، وہ اس پہ چلتا ہے. تو نتائج کی ذمہ داری بھی پھر اس کو سنبھالنی پڑے گی نا، کہ جب اختیار دے دیا گیا، صاحب اختیار بنا دیا گیا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ، یہ صحیح راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، دونوں میں سے جو چاہے چوز کر لو، جس راستے پہ چلو گے اس کا جو انجام ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ مذہب کو جب ہم نے دین کو مذہب میں تبدیل کیا تو ہم نے عمل کو چھوڑ کے پیروی کو اختیار کر لیا. جی میرے تو باوجداد تھے، قرآن میں واضح طور پہ آتی ہے یہ چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باوجداد غلط تھے؟ ہم لوگ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو جو شعور ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ اسی کے اوپر آگے نتائج کا انحصار ہے کہ اس کی جزا سزا ہمیں اسی طریقے سے ملنی ہے. یہ نہیں ہے.
اب جو سلسلہ پھیلا ہوا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یقین کرو یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے شاہ صاحب، اس کو آپ جتنا چاہیں آگے لے جا سکتے ہیں، اور یہ اصل جو میرے نزدیک یہ مین چیز یہی ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی جو اس کی کمینڈمنٹ ہے، اس کا جو فرمان ہے قرآن جو ہے، جب ہم نے اس کو چھوڑا ہے اور انسانوں کی پیروی شروع کی ہے، یہ جتنی آپ نے بعد میں گفتگو کی ہے کہ جی وہ پہچانیں گے نہیں، جو سورہ بقرہ آپ نے دی کہ وہ جو ہے وہ اس وقت وارث نہیں بنیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ ایک دفعہ بھیج دیا جائے. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ صرف انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے، اگر اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے، اگر اس پہ عمل پیرا ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رزلٹ کوئی دوسرا نکلتا. وہ رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو نکلنا تھا. یہ جو ایشو آپ نے لیا ہے، یہ اس میں بنیادی چیز جو آتی ہے میرے نزدیک جو چیز ہے وہ یہ کہ دین کو جب ہم نے مذہب میں تبدیل کر دیا، یقین کریں ہم نے اپنی آخرت کو جنت کے بدلے جہنم میں تبدیل کر لیا. میرا خیال میں اسی پہ اپنی بات کی اکتفا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. جی شکریہ شیخ صاحب. شاہ صاحب جی اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیے جب یہ تو ہمارا بھی فرسٹ پارٹ کا فرسٹ ایپیسوڈ ہی ہم کمپلیٹ کر پائے ہیں. اس میں جب آپ اس کو آگے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھیں گے، دیکھیے میں نے جرم اس لیے نہیں بولا کیونکہ مسئلہ یہ ہے جرم کو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرنا پڑتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو مذہب کے جو اسکیم ہیں وہ سارے اسکیم ایک طریقے سے چل رہے ہیں جس کو دنیا میں ان کو فریڈمز ملی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی آڑ میں چھپ سکتے ہیں. جیسے آج کسی کو خدائی کا دعویٰ کرنے کے اوپر روک نہیں سکتا کوئی، کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے. آپ کیسے پروف کریں گے؟ اگر میں آپ کو یہ بولتا ہوں میں انجینئر نہیں ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یعنی اگر میں یہ بولتا ہوں آپ کو کہ چلیے میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے بولنا آپ کی میڈیکل ڈگری کہاں سے ملی، تو کچھ ویریفیکیشن ہے. اگر میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ میں ایک جیسے مہدی ہوں یا کوئی ایسی بات جو مسائل فائلز میں ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے، تو آپ کے پاس پروف کیا رہتے ہیں؟ آپ کیسے پروف کریں گے ان کو؟ جب یہ چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو جرم ثابت کرنے کے لیے بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو کامن سینس میں سمجھ جائیں کہ آپ کے نقصان اور فائدے کی کیا چیز ہے. آج دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ کے فائدے کی نہیں ہیں. ویپنگ لیگل ہوئی ہے، آپ جگہ جگہ پہ ویپ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز بند کیوں نہیں ہوئی آج تک. جب آپ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان کو ڈائریکٹلی آپ انہیل کرتے ہیں، سارے آپ کے لنگس میں اتر جاتے ہیں اور آپ کو اتنے ڈیپ نقصانات وہ دے رہے ہیں. سیڈ آئلز ہیں ایگزامپل کے طور پہ، یلو آئلز ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور وہ آپ کی باڈی میں جگہ جگہ انفلیمیشنز کریٹ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، لیکن لیگل ہے. جس کوئی چیز جب لیگل ہوتی ہے تو اس کا آپ کے لیے فائدہ مند ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو چیز فائدہ مند ہے آپ کے لیے وہ آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا ہے. مذہب میں انفارچونیٹلی لوگوں نے، میں جیسے آپ کو دکھا رہا تھا کہ فوٹو کاپی ایفیکٹ چلا ہوا ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایموشنل طریقے سے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ آخرت میں آپ کو پتہ چل ہی جائے گا. دنیا میں تو آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں نا. یعنی اگر آپ راستی سے کر سکتے ہیں، کسی سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں اس کی تحقیق آپ یہ کر لیجئے، تو لوگوں کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے. میں ایک اور پوائنٹ آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ میں آنے والے ایپیسوڈز کے بارے میں یہاں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، لیکن دیکھیے سر، شیر جب ہنٹ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ شاہ صاحب آپ اس سے پہلے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، میں آپ ہی کے ایک اور جو بات آپ نے کی تھی اس میں کہ مذہب کے دھوکے میں آئے ہوئے جو متاثرین ہیں وہ کیوں سامنے نہیں آتے، یہ ایک بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ جو مذہب کے دھوکے میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آتے. شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دین کو مذہب میں تبدیل کیا گیا، تو ہم لوگ جو بھی مذہب کے ماننے والے، کسی مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، وہ اپنے اسی حلقے، جس طرح سے جانور اپنے بنا کے گروہ رہتے ہیں، یہ انسان بھی اسی طرح
اپنی برادری, دوسرا تیسرا سسٹم, انہوں نے اپنے مذہبی طور پہ بھی وہی چیز اپنا لی ہوئی ہے کہ اس میں رہتے ہیں. اب ان کے نزدیک اگر ایک چیز انہوں نے اپنا لی ہے اور ان کو ثابت ہوتا ہے, ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ میں غلط کر گیا ہوں, تو ان کی انا ان کے سامنے آڑے آتی ہے, ان کی جہالت ان کے سامنے آتی ہے, ان کی کم علمی ان کے سامنے آتی ہے, ان کے سامنے ان کی غلط فیصلہ اپنی عقل کی وجہ سے جو انہوں نے لیا وہ سامنے آتا ہے. لیکن اگر وہ یہی چیز سوچیں کہ یہ معاملہ جو ہے جب میں نے آگے پیش ہونا ہے تو وہاں تو یہ لوگ نہیں ہوں گے, وہاں یہ سارے سلسلے نہیں ہوں گے, مجھے اکیلا ہونا ہے. آج آپ دیکھ لیں مذہب کی دنیا میں یہ سارے کرنے والے جتنے بھی ہیں, وہ ٹھہریں جی میں اپنے مولوی کو لے کے آتا ہوں, ٹھہریں جی میں اپنے پریسٹ کو لے کے آتا ہوں, ٹھہریں میں اپنے ربائی کو لے کے آتا ہوں. مطلب وہ کیا کہ ہم اپنے استاد کو, ہم صاحب علم کو جو زیادہ پڑھا لکھا اسے لے کے آتے. او میاں یہاں تو لے آئے ایک بندے کے سامنے, وہاں کہاں کس کو لے کے جاؤ گے؟ وہاں تو کسی نے نہیں جانا, وہاں تو اپنا امتحان خود ہے نا. یہ آپ کا بلیف ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ چیز ہے ہمارے پاس تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے. اب اس کی قیمت جب دیکھتے ہیں آپ کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر یا جسے آپ مذہب کہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا بھی سوال اٹھایا, تو مذہبی لوگوں نے, مذہبی اجارہ داروں نے سوال کو اپنے لیے ہمیشہ تھریٹ کے طور پہ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے. اس کو یہ نہیں لیا کہ یہ ہماری تحقیق کے راستے کھول رہا ہے, یہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی مزید توجہ دلا رہا ہے. نو, اس کو تھریٹ سمجھا کہ اوہو اس نے میری شخصیت کو چیلنج کر دیا, جس کی وجہ سے ان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ دوسروں کے لیے قابل عبرت بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو جو وہ بات, وہ جیسے وہ شاعر کہتا ہے دیکھو جو مجھے دیدہ عبرت نگاہ ہو, کہ ان کا حشر جو کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے وہ متاثرین جو مذہب کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں وہ اس لیے سامنے نہیں آتے. تھینک یو. جی دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ ایک بہت اچھی کتاب ہے نیل پوسٹ مین کی, اس کا نام ہے دا ڈس اپیئرنس آف چائلڈہڈ. اس میں وہ یہ بولتے ہیں کہ مین از نون بائی ورچو آف نالج. انسان جو ہے اپنے علم سے جانا جاتا ہے. اگر سب کے پاس وہ علم ہو جو ڈاکٹرز کے پاس ہے تو ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم مذہب جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ابراہمک فیتھس, وہ اس وقت آئے ہیں جب دنیا میں ایجوکیشن لمیٹڈ تھا, کچھ لوگوں کے پاس ہی تھا. تو ایک علم کی ویلیو کے ساتھ ساتھ عالم کی ویلیو بھی آئی کہ لوگوں نے ٹیچر کو بھی ایک درجہ دیا. لیکن آج آپ دیکھیے گا موبائل فون کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے, ایپ انسٹال کرنی پڑتی ہے, پھر اس میں یہ گاؤں میں بھی اگر آپ جائیں گے لوگ چلا لیتے ہیں, ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. یعنی اپنے فون کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں, اگر ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو فون ٹو فون وہ آرام سے کر لیتے ہیں, کانٹیکٹ لسٹ اپڈیٹ کر لیتے ہیں. لیکن مذہب میں وہ یہ بولتے ہیں جی یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ہمارے سے تو دور رکھو, ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں. اب بات یہاں پہ یہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک پوزیشن دی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں کنٹرول کر سکیں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے پاس, ہمارا دین ہمارے پاس. یا مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے. مذہب اس لیے بنتے ہیں جس میں لوگوں کو پاور ملتا ہے, دین میں آدمیوں کو پاور نہیں ہے. دین آپ کو خدا سے جوڑتا ہے. تو کیونکہ ان کو اپنی 1.5 فٹ کی مسجد بنانا ضروری ہے بیچ میں, تو ان کو اپنا مذہب کا ایک سارٹ آف ایک بیچ میں پکچر رکھنا, کیونکہ ان کو معلوم ہے آپ نے پڑھنا نہیں ہے, تحقیق آپ کریں گے نہیں. میں وہاں بیٹھوں گا اچھے کپڑے پہن کے, اچھا گرین یلو ریڈ کلر کی پگڑیاں باندھ کے, بڑی بڑی داڑھیاں کر کے, اور آس پاس میں میرے جمورے پھرتے رہیں گے, اور آپ میرے پاس آئیں گے متاثر ہوتے رہیں گے, اور میں آپ کو بتاتا رہوں گا جو آپ کو سننا ہے. اگر سے آپ دیکھیے گا, اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے, یہ میں تھوڑا سا جھلکی یہاں دے دیتا ہوں کہ 1,20,000 سے زیادہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں, جن کے گنے چنے لوگوں کے نام ہم کو پتہ ہے. 1,24,000 میں آپ 2,400 کے نام نہیں بول سکتے. اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمنام کر دیا.
اسی لیے کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ پیغام دے کے ہٹ جائیں. کسی نے اپنی لیگیسی نہیں بنائی, کسی نے اپنے آپ کو ایک اپنے نام کا انہوں نے ایک مزار بنا کے دھندا نہیں چلایا. انہوں نے اپنے کتابیں چھاپ کے اپنے اولادوں کو گدیوں پہ بٹھا کے کام نہیں چلایا. دوبارہ کی کتابیں چھاپ کے کیا کہا آپ نے؟ کتابیں چھاپ کے اپنا نام بنا کے اپنے اولاد کو بٹھا کے گدیوں پہ گدی نشینی کروا کے اور خدا کی طرف سے یہ خدا کی طرف سے وہ کروا کے وہ آئے ہیں. یہ مرزا صاحب شرارت کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں میں شرارت میں سمجھ گیا. آپ اس بات پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, آپ کبھی سوچ کے کیوں نہیں دیکھتے کہ 1,24,000 میں گنے چنوں کے نام ہم کو پتہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ یہ علم رکھیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میں پائلٹ ہوں. آپ کبھی جہاز میں ٹریول کر رہے ہوں, شیخ صاحب, اکرم بھائی, کوئی بھی, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, آپ جب پلین میں جا کے بیٹھے تو کیپٹن آتا ہے, بولتا ہے کہ جی ویلکم آن بورڈ, اور ہماری فلائٹ آج یہاں سے وہاں جائے گی, اتنے گھنٹے ہوں گے, ہم 33,000 فیٹ پر فلائی کریں گے. لیکن وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے فلاں رن وے لینا ہے, وہ ٹیکسی وے میں نے لینا ہے, میرا ایٹس یہ تھا اور میں نے یہ سیڈ یوز کرنا ہے, میں نے وہاں ارائیول پہ میں نے یہ ٹرانزیشن یوز کرنا ہے. یہ علم اس کے پاس ہے. یہ علم آپ کو ضرورت نہیں ہے, یہ اس کو ضرورت ہے. اگر وہ آپ کو یہ بتا دے کہ جی میں نے آج کا کاسٹ انڈیکس یہ رکھا ہوا ہے اور میں نے انیشیل کلائم یہ لینا ہے, پھر میں نے اسٹیپ کلائم یہ کرنا ہے, تو اس سے آپ کی جرنی میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاءوں کے قصے اس لیے نہیں لکھے کہ آپ کو رات میں نیند اچھی آئے, یا بچہ رات کو سو نہیں رہا تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اس لیے یہ قصے بتائے ہیں کہ آپ ان سے یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹیلز پہ ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے اور اس کے اوپر اپنی سٹوریز بنائی جاتی ہیں, اپنے لوگوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے. یہ مذہب کا رواج نہیں ہے. جو دین ہے ہمارا, جو ان الدین عند اللہ الاسلام, جو ہمارا دین اللہ کے پاس ہے, وہ سبمیشن ہے. ہمارا کام سبمٹ کرنا. ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ہر حال میں خوش تیرا خدمت گزار ہے, میں بندہ ہوں تیرا تو پروردگار ہے. تو انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے, نہ کہ اس کے آیاتوں کا مذاق اڑائے, اس کے انبیاؤں کی ریسرچ کرے, ان کی زندگیوں کے بارے میں ڈسکشنز کرے اور ان کے ناموں کے ساتھ وہ کرے. سورۃ الکہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي ہُزُوًا, انہوں نے میرے آیتوں کا, میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. آپ سوچئے. بہت اپنا شکریہ شاہ صاحب, بڑی تفصیل سے اور بڑی پر مغز جو ہے نا وہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. لیکن مسئلہ ایک میرے ساتھ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا پروگرام کا جو ٹائم ہے نا وہ بڑا محدود ہے. لمٹ ہم نے ایک رکھی ہوئی ہے اور وہ لمٹ کراس نہیں کرنی. شیخ صاحب آخری 1 منٹ آپ کے لیے ہے. بہت شکریہ مرزا صاحب. میں پھر بات یہی کہوں گا کہ یہ پروگرام مسائل فائلز, دوستو اس کا لنک, اس پروگرام کے متعلق معلومات, اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست احباب کو بتلائیے, اور خصوصی طور پہ آپ جن احمدی حضرات کو جانتے ہیں ان کو اس کا لنک دیجئے, اپنے گروپس میں ڈالیے. اس کے بارے میں آپ کا کوئی مشورہ ہو, کوئی رائے ہو, ہمارے کوئی ایسی چیز نظر آئے جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس کو کسی دوسرے انداز میں کرنا چاہیے, وہ تجویزیں بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوں گی اور ہمارے پروگرام کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی. اس کے علاوہ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس پروگرام کے پیچھے کام کر رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ ابھی ابتدا ہے, آگے ہم نے ایک لمبا سفر کرنا ہے, اور یہ بیڑا جو شاہ صاحب نے اٹھایا ہے, اس کے اوپر جو ریسرچ کی ہے, ان کے لیے بھی دعا خیر کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب اپنا شیخ صاحب, بہت شکریہ جناب سید مجتبیٰ صاحب. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہ دوسری قسط تھی. انشاءاللہ اگلے ہفتے, یعنی ہفتے سے مراد یہ کہ ہر اتوار کے دن ہمارا یہ پروگرام ہفتہ وار ہے, تو اگلے اتوار کے دن آپ کی خدمت میں
इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम की तीसरी किस्त पेश की जाएगी। उस वक्त तक के लिए मुझे जनाब AK शेख साहब को और सैयद मुश्तबा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।